इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहले तो खुश हूं कि मेरे ऊपर से बैन उठा बोलने का। कोई पता नहीं मैंने क्या बात कर दी थी कि जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि मैं मुल्क के लिए ख़तरा बन गया हूं, इसलिए मुझे ऑफ एयर कर दिया जाए। ना मैंने इदारे का नाम लिया, ना मैंने किसी ऑफिसर का नाम लिया, लेकिन मैं बैन हो गया, बल्कि बगावत का पर्चा भी कट गया। तो मैं आज आपसे 2-3 मौजू पे बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल किया गया तहरीक इंसाफ के लोगों से, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। प्रेसिडेंट 30 अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते हैं। हम अपनी रैली की, जो इलेक्शन की रैली लॉन्च है, उसकी हम कल फैसला करते हैं, परसों अनाउंस कर देते हैं कि हम अपनी रैली करने लगे हैं इलेक्शन के लिए, जिसकी डेट अनाउंस हो गई है। पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले। पुलिस बाकायदा सारी जो रूट है रैली की वो अप्रूव करती है। पुलिस के साथ बैठ के तय होता है कि ये हमारी रूट होगी रैली की। अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जिधर मिल के मैंने ये ज़मान पार्क से निकलना था। एकदम पता चलता है सुबह बैन 144 लग जाता है, यानी रैलीज की इजाज़त वापस ले ली जाती है। रास्ते में कंटेनर्स लग जाते हैं, पुलिस की कंटेंजेंट्स आ जाती है, हर जगह पुलिस खड़ी हो जाती है। और फिर चले हम, अब वो वर्कर्स को किसी को तो सुबह पता नहीं था, वो तो रात से प्लान हुआ होता रैलीज। अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ नहीं कर रहे, किसी हमारे कभी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती कि पुलिस के साथ कोई फसाद में पड़ो। वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं, जान के वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन्स, वो पुरअमन लोग खड़े हुए हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन्स चलनी शुरू हो जाती हैं, जो पुलिस उनके ऊपर चार्ज कर देती है डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लोग आएंगे रैलीज़ के लिए, हम यहाँ जाने की इंतज़ार कर रहे हैं, और एकदम ये ख़बरें आनी शुरू हो जाती है, उधर रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है, और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये दिखाना ही नहीं सब कुछ। तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलता है मुझे यहाँ बैठे कि हो क्या रहा है। और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये क्या साजिश चल रही है। साजिश क्या है, ज़रा सारी कौम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम जो झूठ बोल के यहाँ से बाहर भागा हुआ है और दूसरी दफ़ा भगौड़ा बना है, पहले ये मुशर्रफ के दौर में साइन करके गया था कि मैं 10 साल नहीं आऊँगा, और झूठ बोलता रहा कि मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं। वो फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है। वहाँ से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहाँ से चोरी करके प्रॉपर्टीज़ बाहर नहीं, मैं तो बाहर हलाल की कमाई का पैसा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ पाकिस्तान लेके आया हूँ, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। पूरी उसकी मनी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया है, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी। बनी गाला में सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। ये जो वहाँ बैठ के नवाज शरीफ लंदन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, यहाँ से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज़ लेता है। इसका बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में एक जगह पे रह रहा है, इनका रहन सहन, इनकी गाड़ियाँ, सारा यहाँ का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल में डालो।
اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنی چاہیے, اس کو جیل میں ڈالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا. جو وہ تسنیم حیدر جو لنڈن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے, اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا, جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ, یہ سب قاتل ہیں, اور پھر ڈرٹی ہیری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ, منی لانڈرر, مجرم, سزا یافتہ, جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا, کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی. تو یہ پہلا قدم تھا اس کا. جب مجھے سازش کی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں, فوری طور پہ میں نے, کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا, میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں. ہم نے ریلی کینسل کر دی ہے. کیوں ریلی کینسل کی؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں, اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دیا. تو میں نے ریلی کینسل کر دی. لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ 30-40 سیکنڈ کی یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کچھ کیا ہے. یہ ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے, پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا, یہ دیکھیں پلیز. ابھی یہ جو آپ نے مناظر دیکھے یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں, یہ پاکستان کے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. درجنوں گاڑیاں توڑیں. وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں, ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے آپ پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے, ان کے حال دیکھیں. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ, ایک پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ذل شاہ جو علی بلال سے کیا, مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی, پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا, جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی, جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی, آئی وٹنسز سامنے ہیں, سب کو پتہ کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ذل شاہ تھا, یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا, سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے.
وہ ایک ایسا انسان تھا یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے, عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتہ چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا, اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے. 2 اور مقدمے ڈال دیے ہیں میرے. اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر, اس کا قتل کا بھی ڈال دیا. یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. قاتل, چور, منی لانڈررز, ڈاکو, جھوٹ بولنے والے, سارا پیسہ باہر پڑا ان کا. پاکستان میں ان کو کچھ, پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں. یہ علاج ان کے باہر, سرجریز ان کی باہر, عیدیں ان کی, شاپنگ ان کے باہر, بزنسز ان کی باہر. یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. 100 روپیہ صرف 10 مہینے کے اندر روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی, جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے, جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے, آواز بند, اس کو قتل کرو, مارو, جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا, یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی, جب میں نے ختم کیا, سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو, اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پاک کے. یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی, زبان پاک کی, اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا, 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا, تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا, اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی, ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا, اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا, ذل شاہ کو, اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے, اٹھانا انہوں نے ہے. یہ میں آج قوم کو سر بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے, اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے, اس پہ چل رہا ہے پاکستان. تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے. خیر میں تیار ہوں اس کے لیے, جیل کے لیے تیار ہوں, بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے کیا ہوا. انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا, یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے, لانچ کر رہی ہے, اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو. ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا, اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے. اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے, مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے. یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو. اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو, ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ, لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے. آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ, کے پی میں اور ادھر, جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے, کوئی ایتھکس ہوتی ہے, کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے, کوئی فیئرنس ہوتی ہے, کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے. یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ
کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے. وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں. اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے. ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے. کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشنز میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا. تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں، کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے. میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ آئے کہ جمہوریت کیا ہوگی. وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے. تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے، مافیا کرتا کیا؟ یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا، یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی، باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو، یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے، دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے، کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود، ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اب پختونخوا میں دیکھ لیں، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اور جب کہ سب کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کم ہوتا جا آگے ہم آگے نکل گئے. 30 اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی 30 اپریل دینی پڑی. تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے
میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں, آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں.